अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात आप सब की पेश नज़र है। अगली क़िस्त 20वां हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद उठ खड़ा हुआ, अबू जरीह भी उठा। खालिद ने दोनों हाथ आगे किए, अबू जरीह ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। मुसाफा करके खालिद अपने घोड़े पर सवार हो गया। तुमने ये तो नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हो? अबू जरीह ने पूछा। तब हज़रत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, मदीने। तब अबू जरीह ने हैरत से पूछा, मदीने? वहाँ क्या करने जा रहे हो? अपने दुश्मन के पास। आपने जवाब दिया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू देखने जा रहा हूँ। खालिद ने कहा और घोड़े को एड़ लगा दी। उसने कुछ दूर जाकर पीछे देखा, अब उसे अबू जरीह का काफिला नजर ना आया। खालिद उस जगह से निकलकर दूर चला गया था। उसने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। उसे ऐसा लगा जैसे आवाज़ें उसका ताक़ुब कर रही हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जादू की ताकत है? नहीं नहीं, उसने सर झटक कर अपने आप से कहा। लोग जिस चीज़ को समझ नहीं सकते उसे जादू कह देते हैं, और जिस आदमी का सामना नहीं कर सकते उसे जादूगर समझने लगते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ राज ज़रूर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ख़ास बात ज़रूर है। जहन उसे चंद दिन पीछे ले गया। अबू सुफियान ने उसे अकरमा और सफ़वान को बुलाकर कहा था और बताया था कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। अबू सुफियान को यह इत्तला 2 शतुर सवारों ने दी थी जिन्होंने मुसलमानों के लश्कर को मक्का की तरफ आते देखा था। खालिद 300 अपनी पसंद के चुने हुए घुड़सवारों को साथ ले जाकर मुसलमानों के रास्ते में घात लगाकर रोकने के लिए चल पड़ा था। वो अपने इस जांबाज दस्ते को सरपट दौड़ाता ले जा रहा था। उसके सामने 30 मील की मुसाफत थी। उसे बताया गया था कि मुसलमान किराया गमीम से अभी दूर हैं। खालिद इस कोशिश में था कि मुसलमानों से पहले वो किराया गमीम पहुंच जाए। मक्का से 30 मील दूर किराया गमीम एक पहाड़ी सिलसिला था जो घात के लिए मौजूद था। अगर मुसलमान वहां पहुंच जाते तो खालिद के लिए जंगी हालात दुश्वार हो जाते। उसने रास्ते में सिर्फ 2 जगह दस्ते को रोका और घुड़सवारों को सुस्ताने का मौका दिया। उसने 2 जगहों पर अपने घुड़सवारों के सामने आकर खड़े होकर ये कहा था, यह हमारे लिए कड़ी आजमाइश है। अपने कबीले की अजमत के मुहाफिज हम हैं। हमें उज़्ज़ा और हुबल की लाज रखनी है। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना। अगर हम मुसलमानों को क़िराए गमीम के अंदर ही रोक कर इन्हें तबाह न कर सके तो मक्का पर मुसलमानों का कब्जा होगा। हमारी बहनें और बेटियां इनकी लौंडियां होंगी और हमारे बच्चे इनके गुलाम होंगे। उज़्ज़ा और हुबल की कसम, इनके नाम पर हलफ उठाओ कि हम कुरैश और मक्का की आन और वक़ार के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। 300 घुड़सवारों ने नारे लगाए, हम उज़्ज़ा और हुबल के नाम पर मर मिटेंगे, एक भी मुसलमान जिंदा नहीं जाएगा। क़िराए गमीम की वादी में मुसलमानों का खून बहेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा मक्का ले जाएंगे। माज़अल्लाह, मुसलमानों की खोपड़ियाँ मक्का ले जाएंगे, काट देंगे, तबाह करके रख देंगे। खालिद का सीना चौड़ा हो गया और सर ऊंचा हो गया। उसने घात के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया था। उसने नहायत कारगर जंगी चालें सोच ली थी। वो अपने साथ सिर्फ सवार दस्ता इसलिए लाया था कि वो मुसलमानों को बिखेर कर घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर लड़ना चाहता था। मुसलमानों की ज़्यादा तादाद पियादा थी। खालिद को यकीन था वो 300 सवारों से 1400 मुसलमानों को घोड़े तले रौंद डालेगा। उसे अपनी जंगी फहम और फरासत पर इस कदर भरोसा था कि उसने तीरंदाज दस्ते को साथ लाने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। हालांकि पहाड़ी इलाकों में तीरंदाजों को बुलंदी पर बिठाया जाता था और वो नीचे गुजरते हुए लोगों पर चुन चुन कर तीर चलाते। आगे जाकर खालिद ने दस्ते को ज़रा देर के लिए रोका और उसने फिर एक बार अपने सवारों के जज्बे को भड़काया। मुसलमान अभी दूर थे। खालिद ने शतुरबानों के रूप में अपने 3-4 आदमी आगे भेज दिए। मुसलमानों की रफ्तार और दीगर कवायद की इत्तलाएँ दी जा रही थी। वो बारी बारी आगे पीछे आते थे और बताते कि मुसलमान क़िराए गमीम से कितने दूर है। खालिद इत्तलाओं के मुताबिक अपने दस्ते की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। उधर मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मामूली रफ्तार से उस फंदे की तरफ चले आ रहे थे उस जो उनके लिए खालिद ने क़िराए गमीम में बिछाने जा रहा था। खालिद इस इत्तला को नहीं समझ सका था कि मुसलमान अपने साथ बहुत से दुम्बे और बकरे ला रहे हैं। उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि वो मक्का पर हमला करने आ रहे हैं तो इतने दुम्बे और बकरे साथ क्यों ला रहे हैं।
انہیں ڈر ہوگا کہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو خوراک کم ہو جائے گی۔ خالد کے ایک ساتھی نے خیال ظاہر کیا، اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے، اس کے سوا ان جانوروں کا کیا اور کیسا استعمال ہو سکتا ہے؟ بیچاروں کو معلوم نہیں کہ مکہ تک وہ پہنچ نہیں سکیں گے۔ خالد نے کہا ان کے دمبے و بکرے ہم کھائیں گے۔ مسلمان ابھی قلعہ غمیم سے 15 میل دور غصفان کے وہاں مقام پر تھے کہ خالد اس سلسلے کے بارے میں کہا گیا اور اس نے اپنے دستے کو پہاڑیوں کے دامن میں ایک دوسرے سے دور دور روکنے کے لیے کہا اور خود گھاٹ کی موزوں جگہ دیکھنے کے لیے آگے چلا گیا۔ وہ درے تک گیا، یہی راستہ تھا جس سے قافلے اور دستے گزرا کرتے تھے۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرا تھا، لیکن اس نے اس درے کو اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے وہ آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس درے کے دائیں بائیں والی خالی بلندیوں پر جا کر دیکھا، نیچے آیا، چٹانوں کے پیچھے گیا، گھوڑوں کو چھپانے کی ایسی جگہ کو دیکھا جہاں وہ اشارہ ملتے ہی فوراً نکل آئے اور مسلمانوں پر خود بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ وہ مارچ 628 عیسوی کے دن تھے۔ موسم ابھی سر تھا مگر خالد اور اس کے گھوڑوں کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس نے گھاٹ کا علاقہ منتخب کر لیا اور اپنے دستے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے گھوڑوں کو درے کے علاقے میں چھپا دیا۔ اب اس نے اپنے ان آدمیوں کو جو مسلمانوں کی پیش قدمیوں کی اطلاعیں لاتے تھے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان کی اصلیت معلوم کر لیں گے۔ مسلمان قریب آ گئے تھے، رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ اگلی صبح جب نماز فجر کے بعد مسلمان کوچ کی تیاری کر رہے تھے تب ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تمہاری حالت بتا رہی کہ تم دوڑتے ہوئے آئے ہو، اور کیا تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ، مدینے کے اس مسلمان نے کہا خبر اچھی نہیں اور اتنی بری بھی نہیں، مکہ والوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں کل سے قلعہ غمیم کی پہاڑیوں کے اندر گھوم پھر رہا ہوں، خدا کی قسم وہ مجھے نہیں دیکھ سکے، میں انہیں دیکھ کر آیا ہوں اور میں ان کی تمام نقل و حرکت بھی میں دیکھ کر آیا ہوں۔ کون ہے وہ؟ اہل قریش کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا وہ سب گھڑ سوار ہیں اور درے کے ارد گرد کی چٹانوں میں چھپ گئے ہیں، تعداد 300 سے 400 کے درمیان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جاسوس نے کہا اگر میں صحیح پہچانتا ہوں تو وہ خالد بن ولید ہے جس کی بھاگ دوڑ کو میں سارا دن چھپ چھپ کر دیکھتا رہا ہوں۔ میں اتنا قریب چلا گیا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے سواروں کو درے کے ارد گرد پھیلا کر چھپا دیا تھا۔ یہ کیا غلط ہوگا کہ وہ گھاٹ میں بیٹھ گئے، مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھیں گے کہ ہمیں اب مکہ پر محاصرہ کرنے آئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی نے کہا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل قریش مجھے لڑائی کے لیے للکاریں گے تو بھی میں نہیں لڑوں گا۔ ہم جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو بدلیں گے نہیں۔ ہماری نیت مکہ میں جا کر عمرہ کرنے کی ہے، ہم یہ دمبے اور بکرے قربانی کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ میں اپنی نیت میں تبدیلی کر کے خدا ذوالجلال کو ناراض نہیں کروں گا۔ ہم خون خرابہ کرنے نہیں عمرہ کرنے آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی نے پوچھا وہ درے میں ہمیں روکیں گے تو کیا ہم اپنے دشمن کا خون خرابہ جائز ہوگا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس صورتحال سے بچ کر نکلنے کے طریقوں اور راستوں پر بحث مباحثہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے مشورے کو دھیان سے سنتے اور اس کے مطابق حکم صادر فرماتے تھے۔ آخر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا اور آپ نے 20 گھڑ سوار منتخب کیے اور انہیں ہدایت دی کہ آگے بھیج دیا کہ وہ قلعہ غمیم تک چلے جائیں لیکن درے میں داخل نہ ہو۔ وہ خالد کے دستے کا جائزہ لیتے رہیں اور یہ دستہ ان پر حملہ کرے تو یوں لڑے کہ وہ پیچھے ہٹتے آئیں اور بکھر کر رہیں، تاثر یہ دیں کہ یہ مدینہ والوں کا ہراول حبیش ہے۔ ان 20 سواروں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینہ کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار تھا اور لمبا بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ میں سے کوئی بھی ایک بھی آدمی نہ تھا جو اس راستے سے واقف ہوتا۔ یہ ایک اور درہ تھا جو سنی المرار کہلاتا تھا، اسے ذات الحنزل بھی کہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درے میں داخل ہو گئے اور سلسلہ کوہ کے ایسے راستے سے گزرے جہاں سے کوئی نہیں گزرا کرتا تھا۔ وہ راستہ کسی کے گزرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ خالد کی نظریں مسلمانوں کے ہراول دستے پر لگی ہوئی تھی۔
لیکن ہراول کے یہ 20 سوار رک گئے تھے۔ کبھی ان کے 2-3 سوار درے تک آتے اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ اگر وہ 20 کے 20 سوار درے میں آ بھی جاتے تو خالد انہیں گزر جانے دیتا، کیونکہ اس کا اصل شکار تو پیچھے آ رہا تھا۔ ان 20 سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی ذات کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں تھا، چند دن پہلے کی بات تھی۔ خالد پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ابھی تک نظر نہیں آیا، کیا اس نے کوچ ملتوی کر دیا یا اسے گھات کی خبر ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے ایک شتر سوار سے کہا کہ وہ اپنے بہروپ میں جائے اور دیکھے کہ مسلمان کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس دوران 20 مسلمان سواروں نے اپنی نقل و حرکت جاری رکھی۔ 1-2 مرتبہ وہ درے تک آئے اور ذرا رک کر واپس چلے گئے۔ 1-2 مرتبہ وہ پہاڑیوں میں سے کسی اور کی طرف داخل ہوئے۔ خالد چھپ چھپ کر ادھر آ گیا، وہ سوار وہاں سے بھی واپس چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے خالد کی توجہ اپنے اوپر لگائے رکھی۔ خالد کے سوار اشارے کے انتظار میں گھات میں چھپے بیٹھے رہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ جب خالد کا شتر سوار جاسوس واپس آیا تو اس نے جواب دیا وہ وہاں نہیں ہے۔ جاسوس نے خالد کو بتایا کہ تمہاری آنکھیں اب انسانوں کو نہیں دیکھ سکتی؟ خالد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ صرف ان انسانوں کو دیکھ سکتی ہیں جو موجود ہوں، شتر سوار نے کہا۔ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ کوچ کر گئے، کدھر گئے میں نہیں بتا سکتا۔ خالد اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ صحرا کی شام گہری ہو گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہراول کے سوار بھی وہاں نہیں ہیں۔ اسے ان کے کسی بھی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو خالد نے درے سے نکل کر دیکھا 20 سوار غائب تھے۔ اسے اپنے ناکامی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے ارادے اور اس کے جنگی منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ خود غفصان تک چلا جائے، لیکن پہچانے جانے کے ڈر سے رکا رہا۔ اس نے 2-3 آدمی اونچی پہاڑیوں پر بھیجے کہ وہ ہر ایک طرف نظریں رکھیں۔ آدھا دن گزر گیا، اسے کوئی اطلاع نہ ملی۔ مسلمانوں کے ہراول کے 20 سوار بھی نظر نہ آئے۔ اسے توقع تھی کہ اب وہ آئیں گے۔ دوپہر کے لگ بھگ اس کا ایک سوار گھوڑا سرپٹ دوڑا تھا، اس کے پاس آ کر رکا۔ سوار نے تیز بولتے ہوئے کہا میرے ساتھ چلو، میں نے جو دیکھا ہے وہ تم بھی دیکھو۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ گرد۔ سوار نے کہا خدا کی قسم وہ گرد کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں کا لشکر ہو؟ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مکہ کے سمت پہاڑی علاقے سے نکل گیا۔ اسے زمین سے گرد کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، قبیلہ قریش میں سے ہے کوئی ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دانشمند ہو۔ الحمدللہ وہ میری گھات سے نکل گیا ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں دوسری طرف سے مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ رات کو ان کے 20 سوار بھی ان کے دور سے ان کے رستے میں پیچھے پیچھے آ گئے اور ان سے جا ملے۔ خالد نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگائی۔ وہ قلعہ عمیم کے اندر چلاتا اور گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا پھر رہا تھا۔ باہر آ جاؤ، مدینہ والے مکہ کو چلے گئے، تمام سوار سامنے آؤ۔ تھوڑی سی دیر میں اس کے 300 گھڑ سوار اس کے سامنے آ گئے۔ وہ ہمیں دھوکہ دے گئے۔ خالد نے اپنے سواروں سے کہا تم نہیں مانو گے، وہ گزر گئے ہیں، گزرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ہم اب زندگی اور موت کی دوڑ لگانی ہے۔ سست ہو جاؤ گے تو وہ مکہ کا محاصرہ کر لیں گے، وہ بازی جیت لیں گے۔ آج مدینہ کے راستے پر جب مدینہ قریب رہ گیا تھا تو خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اسے مکہ پر مسلمانوں کے قبضے کا ڈر تو تھا، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چال پر اش کر اٹھا تھا۔ وہ خود فن حرب و ضرب کا، عسکری چالوں کا ماہر دل دادا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہراول کے 20 سوار دھوکہ دینے کے لیے بھیجے تھے۔ سواروں نے اسے کامیابی سے دھوکہ دیا، اسی توجہ کو بنائے رکھا اور مسلمان دوسری طرف سے نکل گئے۔ یہ جادو نہیں، خالد نے اپنے آپ سے کہا، اگر اپنے قبیلے کی سرداری مجھے مل جائے تو یہ جادو، یہ کرتب میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ صحیح تھا کہ اس کے باپ نے اسے ایسی عسکری تعلیم و تربیت دی تھی کہ وہ میدان جنگ کا جادوگر کہلاتا تھا، مگر اس کے اوپر ایک سردار تھا ابو سفیان، وہ قبیلے کا سالار اعلیٰ بھی تھا۔ اس کے ماتحت خالد اپنی کوئی چال نہیں چل سکتا تھا۔ اپنی اس مجبوری نے اس کے دل میں ابو سفیان کے لیے نفرت پیدا کر دی تھی۔ اسے چند دن پہلے کا وہ واقعہ نظر آ رہا تھا اور یاد آ رہا تھا کہ 1400 مسلمان اس کی گھات کو دھوکہ دے کر مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ 300 سواروں سے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دے۔ اسے احساس تھا کہ جو مسلمان قلیل تعداد میں کثیر تعداد کے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، انہیں 300 سواروں سے شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ کثیر تعداد میں ہیں۔
اسے مکہ ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا تھا، اسے یہ غفلت بھی محسوس ہونے لگی تھی کہ اس کی گھات کی ناکامی پر اب ابو سفیان اسے تانے دے گا اور ہنسی اڑائے گا، پھر اسے قریش کی شکست اور مکہ کے سقوط کا مجرم کہا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں آپ کے سامنے اسے مسلسل پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔